बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे हम अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से। और आज के प्रोग्राम को इसलिए भी इंतहाई अहम कहा जा सकता है कि अगर हम इस वक्त पूरे मुल्क की बात करें तो पूरे मुल्क में ख़वातीन, उनके हुकूक, उनको हरासा किए जाने के वाक़यात और उन पर हमारे जो हुक्मरान हैं, इंतज़ामी इदारे हैं, उनके इक़दामात जो हैं वो उस पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि क्या इक़दामात वो ले रहे हैं और क्या ख़वातीन महफूज हैं इस मुल्क में, क्या उनको मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं या फिर ख़वातीन जो हैं वो इसी तरीके से ज़्यादती के मुख्तलिफ़ वाक़यात का शिकार होती रहेंगी। इनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिम्स का एक मामला है, जिसके दौरान एक ख़ातून जो वहाँ 28 साल से काम कर रही हैं, चार्ज नर्स हैं, फरजाना महमूद, उन्होंने अपने ही एक डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इकबाल दुरानी साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है हैरेसमेंट के मामले में। ये मामला क्या है और क्या ख़ातून को इंसाफ मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमने नबी सती साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, इंतहाई इस वक्त अगर पूरे मुल्क की बात करें तो यकीनन ख़वातीन, उनके हकूक़, उनके साथ होने वाले ज़्यादती के वाक़यात, जो मुजरिम हैं उनको सज़ाए मौत पब्लिकली देना, इस तरह की बहस चल रही है। ऐसे में पिम्स से एक इंतहाई अहम वाक़या उठा है और पिम्स कोई छोटा इदारा नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में डॉक्टर्स, नर्सेज़ और वहाँ पर लोगों को दी जाने वाली खिदमात के हवाले से जाना जाता है। एक नर्स जो 28 साल से वहाँ काम कर रही है, क्या वाक़या है और क्या वाकई उनके साथ हरासमेंट हुई है? देखिए, कल अली मोहम्मद ख़ान जो वज़ीर मुमलकत हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू किया जी। उन्होंने भी ये कहा कि हमारी पार्टी माने या ना माने, लेकिन मैं और इवन उन्होंने ये कहा कि खान साहब भी ये चाह रहे हैं जनाब कि जो ख़वातीन के साथ जिस तरीके से हुआ या बच्चों के साथ ज़्यादती होती है उस पर सज़ाए मौत होनी चाहिए, लटका देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्होंने बल्कि कहा जी पीपल्स पार्टी रुकावट है ये वो। लेकिन कुछ ख़वातीन जो वो इस किस्म की वो सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी फिर उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। आप मुझे बताएं कि लाहौर वाक़े को मैं समझता हूँ कि हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है जब वो उसकी हम बात करते हैं। वो एक वाक़या है, उसमें शायद ही कोई ऐसा शख्स हो पाकिस्तान में जिसने मज़म्मत नहीं की होगी, और ख़ुद हुक्मरान कहते हैं कि हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। कुछ ऐसी ख़वातीन, मैं ख़वातीन से भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो इस तरह के वाक़यात की आड़ में अपने मकासद पूरे करने के उसमें होती हैं। ये वाक़या उसी की कड़ी है। अगर आप ये कहें कि ये ख़ातून जो फरजाना जो थाना जो है पिम्स में इन्होंने हरासमेंट का केस डाला डॉक्टर दुरानी के ख़िलाफ़ जो DED हैं, और पहले तो एप्लीकेशन दी, जब देखा कि मामला हल नहीं हो रहा, फिर ये थाना जो है वो कराची कंपनी में गई और उन्होंने झूठी सी एक बना के दी और उस पर FIR। झूठी सी FIR कैसे हो सकती है? क्या तहकीक पुलिस की नहीं होती? जब सारी तहकीकात, जब तफ्तीशी खुद कहे, जब SHO खुद कहे कि हाँ यार ये तो ठीक है कि वो बंदा ठीक है लेकिन हमारे पे प्रेशर है, और जब तहकीकात हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आवाम के सामने रखते हैं तो वो आवाम को भी पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी। पहले तो हमें वाक़या बताइए, वाक़या ये शायद 1 सितंबर का वाक़या है क्या? वाक़या हुआ क्या है? देखें, जो FIR है पहले मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ जो कि आवाम तक ये पहुँचे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या हक़ाइक़ हैं क्या। ये लिखा गया है, बाखत में जनाब SHO साहब थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद, जनाबी वाली गुजारिश है कि फरजाना वल्द महमूद अल हसन, ठीक है, मोरखा 1/9/2020 की ड्यूटी पर मौजूद थी कि तकरीबन 11 बजे मुझे डॉक्टर इकबाल दुरानी ने जो DED अपने ऑफ़िस बुलाया। चूँकि मैं उनके मोहतात हूँ तो मैं चली गई और मुझे उन्होंने बाजू से पकड़ा और फिर मुझे गले लगाने की कोशिश की। लिहाजा इल्ज़ाम इलाही से कहा कि शर्म करो, मैं तुम्हारे बहन हूँ। अब ये जो है उनका कहना ये है ख़ातून का, लेकिन दुरानी ने जो मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए शोर शराबा किया और रोते हुए बाहर तरफ भाग गई। 2 अशख़ास मौजूद थे, वो सारा वाक़या देख रहे थे, लिहाजा बराए मेहरबानी उन्होंने जो भी है अपनी वो कर दी, और इस पर जो है वो थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई। FIR में जो दफ़ात लगी हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं जनाब। इसमें जो है दर्ज है सरदर्द सूरत जनाब 376 511 ते पे जो है वो पाई जा रही है। रिपोर्ट ये जनाब की गई है। और अब मैं आपको अगला बताता हूँ, ये खातून की तरफ भी मिल जाए और मुझे बताइए हुआ क्या है। यानी ये जी मैंने ट्रक मेडिसिन के उठा दिए थे और बिल मैंने करवाए थे, मारा है मैंने डॉक्टर दुरानी को, और 28 साल से मेरी सर्विस हो गई है और मेरे पे इल्जाम लगा रहा है बहुत बुरे बुरे, और
جو اس نے کرنا تھا کر دیا ہے, FIR میں نے لکھ کر دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک مافیا اس کی میرے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے, مجھے ڈیوٹی نہیں کرنے دے رہا. اگر میں اس سے پہلے دن میں نے ڈیوٹی کی ہے تو 2 گھنٹے نہیں, اگر آپ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا موقف اس لیے نا کہ آنا ذرا ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. خاتون سے میری بات بھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ وہاں پر لوگ ہیں وہ مجھے تو جاب پہ بھی نہیں کرنے دیتے, تو یہ ہے وہ ہے. اب اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ پہلی بات ہے خاتون جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ میں 11 بجے گئی ہوں, خاتون جو ہے وہ کوریڈور میں آتی ہے, اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے جو ہم نے خود بھی دیکھی, اور پراپر طریقے سے پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم مطلب آرڈینری لوگ ہیں بھائی, ہماری اپنی ایک ہے. پولیس کا یہاں پہ اتنی بے حسی نظر آتی ہے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی بے حسی نظر آتی ہے کہ 10 دن تک ان کے پاس یہ معاملہ پڑا رہا ہے. پولیس نے FIR کیوں کاٹی ہے کہ جناب ہمیں PIMS کی جو ایک انویسٹیگیٹو ٹیم بنی ہوئی ہے جناب, انہوں نے کوئی تحقیقات کر کے ہمیں رپورٹ دینی تھی, ہمیں نہیں دی اور ہم مجبور ہو گئے اور ہم نے دے دی. اچھا, معاملے پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ واقعے کے دن کوریڈور میں نظر آ رہی ہے, تو ان کا کہنا ہے نا, میں CCTV فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. نہیں, انہوں نے FIR میں یہ واضح کیا ہے کہ جو کہ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے ان کو بلایا, وہ ماتحت ہیں ان کے, تو ظاہر ہے انہیں تو اپنے باس کا کہنا ماننے کے لیے ان کے آفس تو جانا ہی پڑے گا نا, تو کوریڈور میں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. خاتون یہ ثابت نہیں کر سکی کہ ان کو ڈاکٹر اقبال دورانی نے وہ کس طرح بلایا, کسی بندے کو بھیج کے بلایا, موبائل سے میسج کیا, موبائل سے کال کی, یا جو ان کا سرکاری آفیسر نمبر ہے اس سے کال کی, یا واٹس ایپ سے میسج کیا. یہ خاتون جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, اس میں اگر خاتون جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے تو یہاں سے قصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اتنی بے حسی میں کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے بھائی ایک پورے ادارے کا, 3504,000 ملازم ہے. معاملہ اس بات پہ ختم نہیں ہو سکتا کہ بلانے کا ذریعہ کیا تھا, واقعہ پورا کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. مطلب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا. تفتیشی افسر کو بھی یہ سارا علم ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, تفتیشی افسر کو, لیکن وہ کہہ رہا ہے مجبور ہے. PIMS کی جناب ایک کمیٹی بنی, انہوں نے ہمیں کچھ جواب نہیں دیا, ادروائز اگر جواب دیتے تو FIR نہ ہوتی. FIR دیکھیں, ایک بندے کے خلاف آپ ایک جھوٹی جو ہے نا وہ کر کے, اسی لیے تو خواتین پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے. یعنی PIMS کی انتظامیہ اپنے ہی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے حوالے سے کوئی ڈاکیومنٹس نہیں پرووائڈ کر سکتی پولیس کو, اور انہوں نے FIR کر دی. اچھا آپ مجھے دیکھیں, خاتون جو ہے فرزانہ جو ہے وہ کب آتی ہے, اصل جو کہانی ہے, نمبر 1 اس کو ڈاکٹر دورانی نے نہیں بلایا, اور اگر بلایا اس کے بعد ثبوت ہوں گے تو بتا دے. دوسرا ہے کہ جب وہ خاتون آتی ہے ایڈمن بلاک میں, وہ CCTV کیمراز موجود ہے, میں دکھا بھی رہا ہوں, 11:44 پہ وہ انٹر ہوتی ہے, وہ ویٹ کرتی ہے وہاں پہ گیٹ پہ. پھر 2 نرسیں اور آتی ہیں, نسرین انور, پروین عباسی آتی ہے وہاں پہ, اور یہ 2 جو آتی ہیں یہ 11:45 پہ وہاں پہ آتی ہیں. یہ آپس میں کوئی گفتگو کرتی ہیں, ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ ضرور ساتھ یہ گفتگو کرتی ہیں, اور پھر یہ ایک طرف چلی جاتی ہیں, یہ بیٹھ کے کہیں تماشا دیکھ رہی ہیں. پھر 2 شخص اور آ جاتے ہیں, جو یہ کہہ رہی ہیں نا 2 لوگ موجود تھے وہاں پر. وہ جو لوگ موجود تھے وہ لوگ کون ہیں, وہ PTI سے ان کا کیا تعلق ہے, وہ اپنا کام کیا کروانا چاہ رہے تھے, وہ ایک الگ سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر مرد بھی اس طرح کے گھنونے جرائم میں شامل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کو علم ہی نہ ہو, میں اس پہ ابھی ہمارے رپورٹر کام کر رہے ہیں, میں اس پہ بتاؤں گا. لیکن نسرین انور اور پروین عباسی اس کے ساتھ شامل تھی, وہاں پہ بیٹھی کھڑی رہی تھوڑی دیر, سائڈ پہ ہو گئی. پھر وہ 2 شخص آگے اس کے ساتھ کافی دیر لمبی بات کرتی رہی خاتون. 11:44 کی انٹرویو ہوئی. پھر بیریئر ٹاؤن کے 2 ملازم آتے ہیں. اس سے پہلے بھی, یعنی اگر میں اس سے پہلے کی بات کروں تو جو ہمارے پاس ہم نے پوری اوورال دیکھی ہے فوٹیج, اس میں جو PWD کے کچھ لوگ آتے ہیں ڈاکٹر دورانی کے کمرے میں, وہ 11:13 پہ آتے ہیں. PWD اور بیسیکلی یہ جب میں نے دیکھا تو وہ ایک میٹنگ تھی. میٹنگ یہ تھی کہ وہاں OPD بن رہا ہے PIMS میں, اور OPD تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, OPD ابھی اوپن نہیں ہے, اس پہ پریشر ہے, عوام دھکے کھا رہی ہے در بدر کی, اور ادھر جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. ڈاکٹر دورانی نے 2 دن پہلے بھی میٹنگ کی, کسی کو سرزنش بھی کی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی ملوث ہیں. اینی ہاؤ 11:13 پہ PWD کے کچھ لوگ آتے ہیں, ان میں سے صدیق جو ہیں شیخ, ان سے بات ہوتی ہے, اور وہ حلفاً بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم موجود تھے, ہماری سامنے وہ خاتون آئی ہے اور اس نے جو کچھ کیا وہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں. یہ 3 لوگ پہلے آئے. پھر 11:33 پہ, یعنی ٹھیک 20 منٹ کے بعد, جو وہاں پر ہیں جو ایک ڈاکٹر جو دورانی ہے وہ خود آیا ہے, 11:33 پہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے, اور جو گارڈ ہے شفٹ انچارج ہے غفران, وہ ان کے ساتھ آتا ہے. یہ CCTV فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے 11:44 پہ, یعنی ٹھیک 11 منٹ بعد خاتون آتی ہے 11:44 پہ,
کوریڈور میں کھڑی ہوتی ہے, نسرین اور اس کو ملتی ہے, وہ سائڈ پہ ہوتی ہیں, 2 بندوں کے ساتھ وہ گپ شپ کر رہی ہے کافی دیر تک, وہ فوٹیج میں موجود ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ میں وہی کہتا ہوں نا, وہ ایک جو بھی باہر کے لوگ ہیں, وہ اندر کے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. 11:47 پہ بیریئر ٹاؤن کے 2 مزید لوگ اندر آ کے میٹنگ میں جاتے ہیں. پھر شبلی رزاق آتا ہے, یہ HVAC پیمز کا یہ ملازم ہے, 11:50 پہ آتا ہے. اور ساتھ ہی 11:50 پہ جو خاتون ہے فرزانہ, ابھی پتہ نہیں کیا, فرزانہ محمود شاید نام ہے, وہ اور یہ شبلی دونوں مل کے اندر جاتے ہیں روم میں, یہ دونوں اکٹھے جاتے ہیں. پھر 11:52 پہ بیریئر ٹاؤن کے 2 مزید لوگ آ جاتے ہیں, اسی کمرے میں جا رہے ہیں, وہ انجینئر ہیں. اچھا اب پھر اس کے بعد خاتون جو ہے وہ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے کمرے میں اکیلی نہیں داخل ہوتی؟ نہیں, ایک تو وہ شبلی رزاق کے ساتھ داخل ہوتی ہیں, اور اس سے پہلے جب جاتی ہیں تو اس سے پہلے ہی 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, میٹنگ جاری ہے. ان کے جانے کے بعد بیریئر ٹاؤن کے 2 مزید لوگ جاتے ہیں, وہ انجینئر ہیں. پھر پروفیسر H.A. وقار جو ہے وہ جاتے ہیں, 11:54 پہ وہ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 11:55 پہ, کیونکہ یہ اندر جاتی ہیں, یہ چیخو پکار کرتی ہیں, جو بھی انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا میں آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کچھ بل اپروول کرانے تھے, اس سے پہلے جو ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے تحقیقات کر لی ہیں. یہ خاتون جو ہیں وہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرتی رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 99 سے 92 سے یا نوری ہاسپٹل میں کیسے ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا. پمز سے 2 دفعہ ٹرمینیٹ ہوئی ہیں, اور یہ بل جو ہے نا فیک بل بنا کے یہ کیش کرواتی نہیں ہے. بظاہر تو ریکارڈ بتاتے ہیں کہ 1992 سے یہ ملازمت پر ہیں اور 28 سال سے یہ کام کرتے ہیں. بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, وقار جو داخل ہوتے ہیں, جو HS وقار ہیں, پھر 11:55 پہ سیکیورٹی گارڈ اندر جاتا ہے, جس کو بلایا جاتا ہے. یعنی بظاہر یہ جو کلیئر نظر آتا ہے, 11:50 پہ یہ اندر جاتی ہے, یہ جا کے اپنی جو معاملات ہیں وہ بات کرتی ہے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے پہلے سے, الگ نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے ڈاکٹر دورانی. اور پھر یہ جا کے چیخو پکار کرنے کے بعد وہ گارڈ کو بلاتا ہے. 11:55 24 سیکنڈ پہ گارڈ اندر جاتا ہے, اور 11:56 پہ گارڈ خاتون کو لے کے باہر آ جاتا ہے. یہ آپ ساری دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ ہوگی ایک 1. اب یہ خاتون کا آبجیکٹیو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. FIR ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. میں کہتا ہوں آج بھی ڈاکٹر دورانی اگر کلپریٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو اس خاتون کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خاتون ہے. جی ابھی تک یہ خاتون کئی لوگوں کو بلیک میل کرتی ہوئی آتی رہی ہے. دیکھیے ابھی تو ہم اس معاملے کے اندر دیکھ رہے ہیں, آپ نے چونکہ اس کی انویسٹیگیشن کی, ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں FIR ایسے ہی نہیں ہو جاتی, پولیس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. جی پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے, یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. پولیس کے جو تفتیشی ہیں, اگین مجھے شرم آتی ہے کہ اس طرح کے تفتیشی بھی انہیں کو, اس کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ جو SHO ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے جس نے سائن کیے ہیں, اور جو SP بیٹھا ہو اس کو بھی. یعنی آپ کسی چیز کی تحقیق ہی نہیں کر رہے. ایک خاتون نے کسی پہ الزام لگا دیا اور آپ جا کے چپ کر کے, پریشر ہے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے جی بالکل ڈاکٹر دورانی ٹھیک ہے, وہ خاتون غلط ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو SHO سلیم رضا صاحب, یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کے سگنیچر اس FIR پر کس طرح سے گئے ہیں, کیا انویسٹیگیشن آپ نے چیک کی, اور اگر یہ CCTV فوٹیج جو ثابت کر رہی ہے وہی حقائق ہیں تو پھر آپ کو اور SP صاحب کو بھی ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو پایا کہ ایک غلط الزام کو صحیح ثابت کرنے میں آپ لوگ ملوث, ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے رہے. ہمیں آپ تفصیل سے ذرا میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں, اس خاتون کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں تھوڑا سا, پھر میں آپ کو تفتیشی جو ہے نا اس سے جو میری بات ہوئی ہے نا وہ بھی ذرا سنا دیتا ہوں, عوام کو سناتا ہوں, ذرا ان کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے. یہ خاتون 1992 میں نوری ہاسپٹل سے ٹرمینیٹ کیا گیا ان کو, اور وہ ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسکرین پہ, یہ خاتون کی پرسنل بات ہے, میں نہیں بتا سکتا. جب آپ اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو مس کنڈکٹ کی وجہ سے, بالکل مس کنڈکٹ کی وجہ سے فارغ کیا, اور ایسی ریزن ایسی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. نمبر 2 پہ آ جائیں. 92 میں یہ پیمز میں انٹر ہوتی ہیں, 94 میں ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. جناب وہ تحقیقات ہوئی ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کیا وجہ ہے. ان کے اوپر مبینہ طور پر چوری کا اور پتہ نہیں کیا کچھ الزام ہے, یہ سرکاری دستاویزات کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. پھر یہ خاتون 94 میں ہی دوبارہ سے کنٹینجنٹ بیس پہ, یعنی عارضی طور پر یہ آ جاتی ہیں ڈیلی ویجز پہ, اور یہ 95 میں جا کے یہ دوبارہ سے اس کوشش میں ظاہر ہے وہ بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کو. ظاہر خاتون کسی کے پاس بھی جائے نا, افسر بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ تو وہ خاتون سمجھ کے جو ہے وہ اس کا کام کر دے گا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کیا کرتے رہے. پیچھے یہ نوری سے ٹرمینیٹ ہوئی ہے, پمز سے 1994 میں ٹرمینیٹ ہوئی ہے, دوبارہ سے اس کو وہ کر دیا گیا. پہلی غلطی وہاں پر ہوئی کہ وہ جو جس شخص نے اس کو وہ کیا اس نے خلاف قانون کیا,
اور اس طرح کا ایک کیس نہیں ہے، یہ بہت سے کیسز ہیں. میں ایک خاتون کو نہیں کہہ رہا، بہت سے اور خواتین ہیں، بہت سے مرد ہیں جو پمز میں، نہ صرف پمز میں باقی بھی، لیکن فی الحال میں پمز کی بات کروں. پمز میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب اگر ہوش کی ناخن نہیں لیں گے، پہلی تو انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ یہ FIR نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ تحقیق کرتے، اگر آپ کا گلٹی ہوتا تو آپ وہ کرتے، ادروائز آپ سزا دیتے یہاں پہ بیٹھ کے. بہت ہی غلط، بہت ہی، میں کہہ رہا ہوں بہت ہی غلط ایگزامپل سیٹ کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے، انتہائی یعنی سست روی کا شکار کی. دیکھیں آپ کوئی بھی افسر ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ خاتون بھی تو ہے نا. آپ مجھے بتائیں اگر خاتون گلٹی ہے، خاتون کے خلاف کارروائی پمز پہ ہونی چاہیے تھی. 10 دن آپ ویٹ کر رہے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی چیز، آپ CCTV فوٹیج نکالتے، آپ 10-12 لوگ ملوث ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو گواہ ہیں. آپ ایک دن بلا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہتا ہے ایک دن میں یہ کام ہوتا ہے 2 گھنٹے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لیے، اس نے 10 دن لگائے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے کچھ لوگ خود چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کے خلاف، ڈاکٹر درانی کے خلاف FIR ہو، اور ادھر سے پریشر تھا، اور وہ پریشر تفتیشی کہتا ہے ہم پہ پریشر تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. اگر آپ کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پر اتنا بڑا الزام آ رہا ہے FIR کے معاملے میں، یا انسیڈنٹ جو ہے وہ 1 تاریخ کو ہوتا ہے، 2 کو آپ ایکسپلینیشن مانگتے ہیں، FIR 10 تاریخ کو ہوتی ہے، تو وہ 8-9 دن کیا ہو رہا تھا؟ بالکل، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور اس کی جو ٹیم ہے وہ نائل ہے کہ وہ ایک اپنے افسر کے خلاف غلط. میں یہ کہہ رہا ہوں 28 سال ذرا ہمیں بتائیے گا، یہ خاتون ظاہر ہے ایک ملازمت پر، ایک عہدے پر جو ہیں وہ فائز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں وہاں پر، ادارہ ان کی خدمات کو اوبویسلی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کی خدمات 28 سال کی تو نہ ہوتی. میں بتاؤں یہ خاتون کی پہلی بات ہے کہ میرے پاس اتنے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. پہلے یہ اس واقعے کی بتا دیتا ہوں. 2018 میں بھی انہوں نے ایک کلرک پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو تھپڑ مارا تھا. اس وقت انکوائری ہوئی تھی، اس کی رپورٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر اس کے خلاف اس کی اپنی سسٹر نے جو کہا ہوا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور سرکاری دستاویزات کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اینی ہاؤ، یہ ایک انکوائری ہوئی تھی جی، انکوائری رپورٹ ہوئی تھی. انکوائری کمیٹی واز کنسٹیٹیوٹ کمپرائزنگ آف دی فالوئنگ آفیسر. اس میں جو پروفیسر رانا عمران سکندر تھے، چیئرمین فرزانہ اسلم تھی ممبر، اور چودھری محمد انور تھے. اس میں کہا تھا کمیٹی ہیڈ میٹنگ ملٹیپل ٹائمز. اس پر انسپائٹ آف پرسنل کمیونیکیشن آف چیئرمین ود ڈاکٹر چودھری، یہ بتایا فرزانہ خالد، شی ڈڈ ناٹ ریٹرن اپ ٹو اپیئر بیفور دی کمیٹی. اچھا جی، وہ آئی بھی نہیں ہے. اس میں کہا کہ ڈیورنگ دی سکروٹنی آف دی پرسنل فائل آف مس فرزانہ، یہی خاتون ہے، اس فرزانہ کی خاتون کی جب فائل چیک کی گئی، اٹ واز آلسو آبزرو ایز انڈر نمبر 1 پرسنل فائل آف دی مس فرزانہ خالد از ملٹیپل ٹائم ٹیمپرڈ اینڈ لاٹ آف ڈاکومنٹس آر فاؤنڈ مسنگ ایز کمپیئرڈ نوٹنگ پورشن. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات ہے کہ وہ ٹیمپرڈ بھی ہیں اور وہ ان کی مسنگ بھی ہیں بہت سی نوٹنگ پورشن. پرسنل فائلز ان ملٹیپل ٹائم پیج نمبرڈ، ایک پیج نمبر بھی اس میں ہے. پھر مس فرزانہ خالد واز فرسٹ ٹائم اپوائنٹڈ پیمز ان 1992 اینڈ لیٹر شی واز ریمووڈ یعنی ٹرمینیٹڈ فرام سروس ان 25/1/1994. اس پہ جو ایلیگیشن تھے وہ میں نے بتایا مبینہ طور پر چوری اور وہ تھے، اگر نہیں تھے وہ ثابت کرنے تھے، اور اگر اس پہ غلط تھا تو وہ بھی سامنے آنا تھا. شی واز ناٹ ریسٹورڈ آن ہر جاب. شی واز اپوائنٹڈ سیکنڈ ٹائم آن کنٹینجنسی بیسز 25/1/1995 میں یہ ہوئی فار اے پیریڈ آف 3 months. لیٹر آن ہر کنٹینجنسی سروسز ور کنورٹیڈ انٹو کنٹریکٹ. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کو بتاتا ہوں اگلا. نہیں، اگلے پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ خاتون کسی ادارے میں مس کنڈکٹ کر رہی ہیں، ان کی فائل ٹیمپر ہو رہی ہے، ان کے ریکارڈ چینج کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انتظامیہ سوئی پڑی ہوئی اور خود ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. بالکل یہی معاملہ ہے. ایک فائل نہیں ہے یہاں پہ، ہزاروں فائلیں ٹیمپرڈ ہیں، ہزاروں لوگوں نے ڈرامہ بازی کی ہے. جو اس نے کیا ہے نا کہ علاج جو ہے وہ کلثوم انٹرنیشنل سے باہر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروا کے فیک علاج، یعنی اپنا کوئی لین دین ہی نہیں کسی سے، اب کسی دوسرے کو اٹھا کے اپنی ماں شو کر دینا، کسی کو بیٹی شو کر، مطلب اس طرح کے معاملات بھی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ہاسپٹل میں جب علاج کی سہولت موجود ہے اور اچھے علاج کی سہولت موجود ہے، مجھے بتائیں اگر پمز والے یہ لکھ دیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں نے کہا سوئے ہوئے تھے نا اس وقت، پمز والے یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت سے اٹھ کے، کشمیر سے اٹھ کے بندے لوگ آتے ہیں پمز میں علاج کرانے کے لیے، اور ان کی ایک نرس اٹھ کے جناب اپنی بچی کو یا اپنی ماں کو باہر لے کے جاتی ہے، پتے کا آپریشن ہو رہا ہے، چھوٹے موٹے آپریشن ہو رہے ہیں، اور لاکھوں روپے فیک ہے نا، کرپشن ہو رہی ہے نا. اس سے بڑا اور کیا ثبوت آپ کو دے دیں. آپ مجھے بتائیں. پھر کہہ رہا اپوائنٹڈ فار کنٹریکچوئل سروسز ور ریگولرائزڈ فرام دی ڈیٹ آف ہر کنٹریکٹ. یہ غلط ہوئی ہے اس کی، اور اس میں لوگ ملوث تھے. وہ جو اس وقت ظاہر میں بتایا نا کہ میل مرد وہاں پہ غلط تھے، وہ بلیک میل ہوتے تھے. شی واز اگین ریموو فرام سروس 22/12/2001. 2001 میں پھر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، وچ واز لیٹر ریسٹورڈ ہر
job was regularized. ٹھیک ہے. her personal record is not very clean and do not show her to law abiding. ٹھیک ہے. discipline government officer. آپ مجھے بتا دیں اس سے بڑی یہ انکوائری ہے, اور انکوائری میں نے 3 نام بتایا کہ یہ لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آگے. ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خاتون بیسیکلی اب مسئلہ کیا تھا کہ یہ کیوں اس نے الزام لگایا ہے اس پہ. ایک خاتون کی مجھے بتائیں عمر ہے, آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں, تقریباً 54 یا 55 سال عمر ہے. میرے خیال سے 3-4 شادیاں انہوں نے پہلے کی تھیں. ٹھیک ہے. مختلف نام کیونکہ چینج ہوتے رہے ہیں, کہ وہ کنٹین والے سے کی تھی, وہ کی تھی کیونکہ بہت سی چیزیں میرے پاس جو موجود ہیں, میں ابھی فی الحال ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ان کی چیزیں ان کی فیملی کے حوالے سے ان کی سسٹر نے باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن لکھی ہے, اور اگر وہ غلط ہے میں کہتا ہوں کہ ان کو قرار واقعی سزا دیں. اور اگر جو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی سسٹر خود ایک نرس ہیں جو کہ پیمز میں ہی ملازمت اختیار کی. دیکھیں ان کی جو سسٹر ہیں ریحانہ رفیق ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی بہن کے خلاف اپلیکیشن دی ہے, اور رفیق ان کا جو ہے وہ ہسبینڈ ہے, وہ بھی چارج نرس ہے, اور یہ فرزانہ بھی چارج نرس ہے. ٹھیک ہے. بڑے جینون اس نے چیزیں اٹھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو بقول ان کے کہ یہ میرے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے استعمال ہی کیا جا رہا ہو, لیکن جو چارج وہ لگا رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ان دونوں کو بھی فارغ کر دینا چاہیے. اور اگر ہے جو کہ جیولوجیکلی کچھ ڈاکومنٹس, انتظامیہ کو سوتے نہیں رہنا چاہیے, جاگ بھی جانا چاہیے, کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. یہ ٹھیک ہے جو میرے پاس موجود ہے تو اس میں مطلب دن میں نظر آتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اینی ہو انہوں نے کہا مدمانہ گزارش ہے کہ فرزانہ خان ہیڈ نرس گریڈ 16 جو کہ پمز ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے, جو کہ خود بھی کہتی ہے کہ آل پاکستان نرسنگ کی صدر بھی ہوں, خود ساختہ وہ صدر نرسنگ پہ بنی ہوئی ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو یہاں پہ اگین میں کہوں گا ہوش کی ناخن لینا چاہیے. ایسے بہت سے لوگ آپ کے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور آپ ایک بوس ہے نا ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اس کو بہت کچھ دیکھنا چاہیے. 2018 کو فرزانہ خان نے اپنے پتے کا آپریشن بغیر پمز کا کارڈ بنا کر ڈاکٹر تنویر صاحب سے آپریشن کروانا تھا, جبکہ تمام ملازمین کا پتے کا آپریشن پمز میں ہوتے ہیں, اور وہ اس نے کہاں سے کروایا, لیکن اس نے اپنا آپریشن کلثوم ہسپتال سے کروا کر 1,11,000 روپے 500 روپے چیک AGPR سے خود وصول کر کے نیشنل بینک سے کیش وصول کیا. ٹھیک ہو گیا. تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. اس طرح کے کئی کیسز میں آپ کو دے دوں گا کہ آپ کے ایڈمن سے لے کر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک پہلے ملوث رہے ہیں, لیکن اب آپ کوشش کریں گے تو اس ادارے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کیسز پہ یقیناً ہم آپ سے بات کریں گے, کیونکہ ابھی تو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, ہم آنے والے پروگرامز میں جو ہے اچھا اسی طرح اپنی بیٹی کا, اسی طرح پہلے تو اپنا ہو گیا, اسی طرح اپنی بیٹی کا پتے کا آپریشن پرائیویٹ اسپتال سے کرا کر پمز سے وصول کی گئی رقم, جبکہ ان کی وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو طلاق ہو چکی تھی. بیٹی وہ ڈپینڈنٹ نہیں تھی, بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس تھی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی تحقیقات کرنا مشکل نہیں ہے, بل دونوں گئے ہوئے ہیں, یہ تو کنفرم ہے نا, بل گئے ہوئے ہیں, اور یہ بھی کنفرم ہے کہ آپ کے ہاسپٹل میں سرکاری ہاسپٹل میں علاج کیوں نہیں ہوتا. بے شک ان کی بیٹی ہے, ہم پرسنل نہیں جاتے کہ ان کی بیٹی تھی نہیں تھی, طلاق ہوئی نہیں, اس پہ ہم نہیں جاتے. اس سے پہلے ان کا اپنا آپریشن ہوا, پتے کا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن پم سے کیوں نہیں ہوا, صرف میرے باہر سے کیوں ہوا ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تنویر کے جو ہیں وہ سگنیچر موجود ہیں, اگر آپریشن اچھا اس میں ڈاکٹر تنویر بھی ملوث ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ہمیں جو تحقیقات ہم نے جو کی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر تنویر نے انکار کیا ہے کہ میرے سائن نہیں ہے, مجھے میرے فیک سائن ہے, یا میں, لیکن ان کا ہر جگہ پہ نام لکھا ہوا ہے, ڈاکومنٹ سرکاری ہیں, اس کے فائل میں لگے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر تنویر خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ ملوث ہیں. اگر ملوث نہ ہوتے انہوں نے کوئی ایک درخواست کسی کو دی ہوتی کہ بھائی میرا نام کیوں یوز کیا گیا. تو عجیب طرح کی یہ صورتحال ہے. اور ڈاکٹر تنویر کے بھی بہت سے قصے ہیں, وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا, لیکن فی الحال اگر مجھ پہ الزام کوئی لگاتا ہے, میرے سائن نہیں ہے, اور مجھے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کا نہیں ہے, تو میں کہوں گا کہ میں یہ میری اپلیکیشن ہے جناب, یہ لے لیں. اور کیونکہ یہ ان کا نام لیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ, ان سے پوچھا گیا ہے, انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن کہیں بھی نہیں کلیئر کی, اس کا مطلب ہے ملوث ہیں. اینی ہو اگر وہ اپنی کوئی جسٹیفیکیشن دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ڈاکٹر تنویر کے حوالے سے, وہ میں آپ سے الگ سے شیئر کروں گا. اینی ہو آگے ہے جی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کا بھی علاج باہر سے کروایا, اور جو ایک الزام ہے ان کے اوپر کہ جناب بیٹی ان کی بھی. اچھا اس سے اب ایک اور بھی انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بل پر جعلی دستخط کروائے اور اپنے آپ کو نیب کا ملازم بھی شور کیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈاکٹر تنویر کیوں خاموش ہیں؟ جب انہوں نے ڈاکٹر تنویر ہی تو دیکھ رہے ہیں ساری معاملہ, تو خاموش کیوں ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو نیب کا ملازم شو کر دیا جناب خاتون نے, پمز کی نرس کا بجائے نیب کا ملازم شو کیا. اس میں
یہ الزام ہے ان کے نیب کو بھی ذرا لکھیں, انکوائری کی جائے. آفیشیل ڈاکیومنٹ کو کسی نے بھی کہیں پہ بھی, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں ایف آئی اے کو چاہیے جے آئی ٹی بنا دیں, پمز کی ساری ایک کٹا شٹا نکال کے دیکھیں گے آپ کو اس ادارے کو بنایا کیوں گیا تھا. یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بننا تھا, یہاں پہ نزلہ زکام ٹھیک کرتے ہوئے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا, ابھی تک یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے, یعنی یہ ادارہ ماڈل ہونا چاہیے تھا اسلام آباد کا. کو بھی سوچنا چاہیے, یہ غریب عوام کا پیسہ ہے, یہ کوئی لوٹی ہوئی دولتیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ مزید لوٹنا شروع کر دیں گے. دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے کالی بھیڑیں اور کر کیا رہی ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اسی طرح رخسار کنٹین والے کی, کیونکہ ذرا ان کی شادی تھی, میں اگین پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا, ان کی والدہ تھی, ان کو اپنی حقیقی ماں شو کر کے ان کا بل پمز سے وصول کیا, پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا کے اپنی والدہ شو کر کے ان کا بل بھی وصول کر دیا. اب یہ جینون تحقیقات ہو چکی ہیں, یہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, اور اگر پھر بھی پمز انتظامیہ سو رہی ہے, خاموش رہی ہے, تو اس ملوث یعنی اگین یہ بل اپروول کے چکر میں میں نے کہا آپ جو بل باقی بھی جو مانگے جا رہے تھے ان میں بھی ذرا تحقیقات کریں, جو بڑے بڑے میڈیکل سٹورز میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ بھی فیک ہیں. اچھا, کیا کلیم کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سپٹمبر کو اسی طرح کا اسی طرح کا تھا نا, اسی طرح کا تو کلیم تھا کہ آپ مختلف طرح کے علاج کروا کے, ابھی بھی یہ کلیم کر رہی تھی جس کلیم میں تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا گیا ڈاکٹر کی طرف سے, تو ڈاکٹر درانی کی طرف سے, جس کی وجہ سے یہ الزام لگ گیا جی ہراسمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور وہاں جو بیٹھے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ذاتی طور پر میرا کوئی ان کے ساتھ ہوگا نہیں, لیکن میں حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے نوید صاحب. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ خاتون نرس جو ہیں آگے چلیں, میں ایک اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور کلیئر آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب وہ ہراسمنٹ کا کہہ رہی ہیں, جیسا کہ انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں بھی لکھا کہ ایک شخص جو ہے ووٹ کے ان کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہراس کیا جا رہا ہے, تو کیا اس وقت وہ لوگ وہاں موجود تھے؟ کیا ان میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہوئی وہاں پہ جاری تھی؟ بالکل ہوئی, میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ 12 لوگ موجود تھے وہاں پہ. بحریہ کے جو, کیونکہ وہاں پہ جو او پی ڈی بن رہا ہے, بحریہ کے کچھ لوگ بھی ہیں, پی ڈبلیو ٹی کے کچھ لوگ ہیں, کچھ پمز کے اپنے لوگ ہیں. کیا ان کے سامنے اس قسم کی انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے ہوئی ہے, وہ ریکارڈنگ ہے, میں آپ کو سناؤں گا نا, اس کو بھی ریکارڈنگ سناؤں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک پلان کر کے یہ کام ہوا ہے, کیونکہ اس کا کام نہیں ہو رہا تھا. وہ اگین جو ہے بلیک میل کرتی ہیں نا اس طریقے سے. پچھلا ریکارڈ آپ دیکھ لیں ذرا, بڑا کلیئر نظر آتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میری ان سے بات بھی ہوئی, انہوں نے پر اگین کوئی جواب نہیں دے سکی. میری ان سے کلیئر بات ہوئی کہ آپ کا کب ہوا, کیسے ہوا, وہ نہیں بتا سک رہی. اور پولیس خود تفتیشی جو ہے مجھے کہہ رہا ہے جی کہ وہ آپ نے سن بھی لیا, وہ کہہ رہا ہے جی میں پریشر میں تھا, اور وہ جانتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہی تھا کہ خاتون کو کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی اور ہم مجبور تھے, ہم نے جناب ایف آئی آر کی. اور اس نے ڈائریکٹلی کہا کہ انتظامیہ یہ جو پمز کی انتظامیہ ہے وہ ملوث اس لیے ہے کہ 10 دن تک انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ تھانے میں جواب دے دیتے, 2 دن 1 دن میں انکوائری ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, جو تفتیشی افسر ہیں ان کی آواز, تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ان سے جو بات ہوئی ہے, انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ ہے کیا. اس نے کوئی فیک بل, میڈیکل کا بل بنایا ہوا تھا, اس کی انکوائری اس کے پاس چل رہی تھی. اس کو پتا چلا تو وہ ادھر جا کر شور شرابہ اس نے کیا. پھر اس نے اپنا یہ عورت ہونے کا, یہ عورت ہونے کی وجہ سے یہ اس نے یہ کام کیا. باقی مزید تفتیش کر رہے ہیں تو وہ پتا چلے گا. نہیں تو یہ ایف آئی آر کیسے ہو گئی ہے, مطلب پریشر تھا کوئی؟ یہ تو آپ کو پتا ہے نا, پھر کہ نہیں آپس کی بات ہے نا, ہم کون سا کوئی مطلب کیا پریشر. ایف آئی آر تو پھر اس کا اپنا, میری بات سنی نا, ایف آئی آر رپورٹ کرنا, ایف آئی آر کا کرنا, یہ تو پولیس کی ڈیوٹی ہے, وہ تو کر دی. اگر ڈیوٹی ہوگی, ڈیوٹی ہوگی, سچی ہوگی, اس کے مطابق کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ایف آئی آر میں خارج ہو جائے گی صاحب, اگر وہ سچی ہوئی تو پھر وہ دفعات, کیونکہ وہ جو ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں نا, انٹروگیشن کر رہے ہیں, اس سے پتہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. یہ بات ہے. تفتیش آپ ہی کر رہے ہیں؟ جی درخواست آئی ہے آپ کے پاس ہی آئی تھی پہلے درخواست؟ جی سر, آپ میرے پاس ہی آئی. تو آپ نے پہلے تفتیش نہیں کی, یعنی پہلے ایف آئی آر تفتیش ہم نے کرتے نہیں, اس کا قانون ہے نا, ایک قانون ہے نا اس کا, یہ جو عورت کو ہراساں کرنا یا عورت کو اس طرح کا, وہ پہلے انٹرنل محکمہ انٹرنل میں ہوتی ہے انکوائری, محکمہ خود کرتا ہے. وہ ان کے ڈی ڈی میں, ان کے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے ہمیں لیٹر مل گیا کہ ہم خود ان کی انکوائری کر رہے ہیں, ہم خود انکوائری کریں گے. اگر یہ گلٹی کہا گیا تو رانی صاحب گلٹی پائے گا تو ہم خود محکمہ پنشمنٹ کریں گے, یا آپ کو رپورٹ کریں گے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر. تو اس لیے ان کی وہ جو ہے نا انکوائری رپورٹ, اس کی انتظار تھی. تو یہ نہیں, لیکن میرا سوال سمپل سا ہے کہ ایک چیز ہے,
آپ کو اگر اپلیکیشن آ گئی ہے، انہوں نے یہ بھی آپ کو لکھ دیا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایف آئی آر جب ہو گئی تو تفتیش کے بغیر ایف آئی آر ہوئی نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تفتیش میں ساری اس میں تو ساری وہ وربلی تھی نا، زبانی باتیں تھی نا، جو ہم نے تو زبانی ریٹن میں تو نہیں لائے تھے، وہ ساری باتیں ہم نے جب ابھی مطلب ریکارڈ کریں گے، مطلب ریکارڈ لائیں گے نا تو پھر ساری نہیں ہو جائیں گی ساری. میں سمجھ گیا مختار صاحب. ہم تو زبانی کلامی ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے. نہیں میں مختار صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سمپل سا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مختار صاحب کے اوپر ایک الزام لگائے کہ اس نے ہاتھا پائی کی ہے، جو بھی کیا، ایف آئی آر ہو جائے گی، اس کے بعد سے یعنی دیکھا جائے گا کہ اگر مختار یعنی گلٹی نہیں ہے تو اس کا ایف آئی آر خارج ہو جائے گی، یا کہ اس خاتون کو بھی کوئی سزا ملے گی. وہ تو پھر نہیں وہ تو پھر ضابطے کے مطابق جھوٹی سچی ہوگی نا، تو پھر وہ جو اگر جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر کیا قانون کہتا ہے؟ تو پھر وہ خارج ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ بس سمپل خارج ہو جائے گی. سمپل خارج ہو جائے گی. نہیں تو خارج ہو جائے گی تو اس کو اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، جو الزام لگا رہا ہے خاتون، اس کا نقصان. یہ بات ہے نا، پھر جب خارج ہوگی تو پھر تفتیش میں باتیں آئیں گی ساری باتیں. نہیں میں تھوڑا سا ہمارے لیے بھی تھوڑا مسئلہ بن رہا ہے نا، میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایف آئی آر جو ہے وہ جب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یا تو گرفتار. ساری باتیں میں نے کہا نا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ تفتیش میں جب وہ اگر سچی ثابت ہوتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ساری باتیں نہیں مختار صاحب میں ہاں میں ایک ادنا سا عام شخص ہوں، ایک چلو صحافی کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے پہ کسی خاتون نے الزام لگایا، میرے پہ ایف آئی آر بھی ہو گئی، میں نے ضمانتیں بھی کروا لی، پیسے بھی لگا لی، اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاتون نے میرے پہ الزام لگایا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کو کیا نقصان ہوگا؟ میں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر اس میں جھوٹی ثابت ہوئی تو اس کے جھوٹا 182 کی کارروائی بھی کی جاتی ہے. ہاں یہ بھی بات یہ بات پوچھنا چاہ رہے تھے نا، اگر جھوٹی ثابت ہوئی تو ظاہر تو خارج ہوئی، جھوٹی ہوئی تو پھر 182 اسی لیے. نہیں اس میں مجھے اپنے تھوڑا سا ذرائع سے پتہ چلا ہے، میرے رپورٹر نے بتایا کہ ایس پی صاحب کی پریشر تھا، ایس پی صاحب کا. نہیں وہ تو پریشر تو جو جہاں سے بھی تھا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں تو یہ ہوتا کہ آپ اس میں جو بھی لیگل پروسیڈنگ جو بھی کارروائی بنتی کرو بس. ٹھیک ہے. نہیں تو پریشر اگر نہیں تھا تو تفتیش کے بغیر ایف آئی آر ہو گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر وہ گلٹی ہوتی ہے تو اس کو سزا بھی ملے گی. ہمارا کام تھا اس کو رپورٹ کرنا، وہ رپورٹ ہوگی، ایف آئی آر ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو رپورٹ ہوئی ایف آئی آر ہوئی تو ایف آئی آر ہونے کے بعد پھر تفتیش میں ساری باتیں آتی ہیں، سامنے آتی ہیں. یہ بات ہے. تو ایس ایچ او صاحب کون ہے؟ سلیم رضا صاحب ہے. سلیم رضا صاحب کے سائن تو ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں جی. تو ان کو پھر علم ہوگا نا کہ بھائی خاتون کچھ ٹھیک کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے. وہ فی الوقت ہم ابھی بھی ان کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کی رپورٹ کی روشنی میں ہم اپنا اسٹیپ اٹھائیں. اگلا اسٹیپ اس کے بعد اٹھائیں گے. یہ نہ ہوگا کہ یہ نہ ہوں گے چلے، اللہ خیر کرے گا. لیکن ہمیں مختار صاحب ایک قانون کے کوئی ایک بندے ہیں، چلو ادنا سا تعلیم ہوگا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تفتیشی جو ہوتے ہیں نا یا ایس ایچ او ہے، وہ کم از کم پہلی چھوٹی سی انکوائری ضرور کرتا ہے، پھر ایف آئی آر دیتا ہے. تو اگر آپ کی پہلی جو انکوائری ہوئی ہوگی وہ اس میں کچھ تو ہوا ہو. انکوائری تو جو میں نے کہا نا کہ ہماری ابھی انکوائری انڈر پروسیس تھی نا، ہم تو کر رہے تھے ریٹن میں، وہ انہوں نے خود ڈیلے کیا. جب ڈیلے نہ کرتے وہ میں ان کے محکمے والے ہمیں کوئی پروف ریکارڈ دیتے تو ہم ان ٹائم دیتے تو ہم ایف آئی آر ہی نہ دیتے. انہوں نے خود ڈیلے کیا. ہے کہ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی مطلب آپ کا وقوع ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ظاہر کیا آپ نے ہاتھ پاؤں تو مارنے ہوتے ہیں نا، کسی کو بتانا، کسی سورس استعمال کرنا، یہ تو پھر اس لیے تمہارا کام ہے رپورٹ کرنا. رپورٹ کے بعد تفتیش کے بعد جو سامنے آئیں گے اس کے مطابق اور ایف آئی آر کو یکسو کر لیں گے، وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس یہ جو چیزیں آئی ہیں، ایک تو ویڈیو بھی آئی ہے کہ 12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اپنا وہ باتیں ساری میں نے ساری پہلے سے آن دا ریکارڈ نہیں تھی، لیکن وربلی ہمیں ہر چیز یہ پتا تھا، لیکن وہ ہمیں ریٹن نہیں دے رہے تھے. جب ریٹن دیں گے تو ہم اس کو آن ریکارڈ لے آئیں گے. زبانی باتیں تو آپ کو پتا رہے گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا ہمیں چھوٹا بیان تو ان کے نام پہ جو چیز وہ دو گے تو اس کے مطابق ہم آپ کو کام کریں گے. نہیں یہ اس کا مطلب ہے غلطی جو ہے وہ ڈاکٹر جو دورانی ہے اس کی غلطی ہے کہ وہ اپنی ان کی چلے کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تو ہم کیسے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اچھا، بظاہر تو اگر ہم اس آواز کو سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پولیس بھی کسی پریشر میں ہے. دیکھیں
میں یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تفتیشی اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہمارے ایس ایچ او بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, ہمارے ایس پی بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, اور آپ ایف آئی آر ہو جاتی ہیں. یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے نا, اس طرح کے ہزاروں انسیڈنٹ پورے پاکستان میں روزانہ ہو رہے ہیں. اسی لیے تو پولیس سے اعتماد اٹھتا ہے کہ پولیس جہاں کام کرنا کراچی کمپنی سے اٹھ کے پیمز میں آ کے تفتیش نہیں کر سکتی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریشر میں تھا, میں نے ایف آئی آر, وہ خود نہیں کر سکتا. وہ خود آگے کہے کہ مجھے اس کو کوئی روکے گا؟ وہ خود پوچھے کہ بھائی کون سے لوگ تھے, ان کو کال کرے, وہ کرے, کیونکہ اس نے پاس سے پیسے نہیں ہے. اور یہاں پہ ذرا ڈاکٹر صاحب بھی شریف تھے, انہوں نے اگر لگا دیے ہوتے 5000 تفتیشی کو تو وہ 15 کے 2 مہینے اور گزار جاتا. یہ ظاہر ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ شریف نفس شخص ہے جس کو یہ شاید نہیں پتہ چلا. اس کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ اس پھنسانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے, کیونکہ اگر ایک دن میں یہ تحقیق ہو جاتی ہے, دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائیں, ای ڈی صاحب کو خود چاہیے 3 بندوں کی کمیٹی بنائے, 2-3 دن میں آپ پولیس کو اپنا جواب دیں. پھر پولیس اگر ایف آئی آر کرتی ہے تو پھر پولیس بھی. اب تفتیشی صاحب کو میں نے کہا کہ ایک شخص کے خلاف ایک خاتون پری پلان کر کے ہراسمنٹ کا ڈالتی ہے, اور وہاں 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ثابت ہی نہیں ہوتا, کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں, بس خارج ہو جائے گا. آپ خود سے پھر اسی لیے تو خواتین کے ساتھ دوسری طرف زیادتی بھی ہوتی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب جینون کیسز کو خراب کیا جاتا ہے, اور جو جینون نہیں ہوتے, جو فیک ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے. اینی ہو, اگلا ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ 12 سال سے ایک ہی جگہ پر ڈیوٹی دے رہی ہیں, انہوں نے کبھی نائٹ نہیں کی. اور باقی بیچاری نرسز جو ہیں وہ دن رات, ابھی کووڈ کے دوران ان کے ساتھ کیا ہوا, اور دن رات وہ ڈیوٹیاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک واحد یعنی چیئرمین ہے آل پاکستان نرسز کی جو بنی ہوئی ہیں, وہ بتاتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ میرٹ پہ فورنزک آڈٹ ہو جائے گا, جب آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہیں اس کے ساتھ اور بھی گینگ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کہیں دوسری طرف بھی گینگ ہوں گے. یہ واضح طور پہ یہ پشت پناہی دکھائی دے رہی ہے, انتظامیہ کی انتہائی غفلت دکھائی دے رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ کہیں سوئی پڑی ہے اگر یہ معاملات درست ہیں تو. اچھا, اینی ہو, ڈیوٹی نہیں دی, اور اس کی بہت جگہ پہ یہ آتی نہیں تھی گھر سے, اس کی وہاں پہ اٹینڈنس لگی ہوئی ہے, وہ بھی ثبوت موجود ہیں. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اگر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ان کی کمیٹی یہ فیصلہ نہ کر سکے, تو اس کا مطلب ہر دوسرا بندہ وہاں پہ بلیک میل ہوا ہوا. یہ خاتون کیسے بل نکالتی رہی ہے, کلرک کیسے کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو افسوسناک صورتحال ہے. بلیک میل آپ تو تب ہوتے ہیں نا جب آپ کہیں غلط ہوں اور کوئی کمزوری آپ کی جو ہے وہ کہیں ظاہر ہے نا. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایڈمن کے لوگ ملے نہ ہوں تو کیسے لاکھوں روپے بل نکل سکتا ہے, اور وہ پکڑ سکتے ایک بل, ایک چائے کے کپ پہ بل پکڑا جا سکتا ہے کہ چائے آپ نے پی ہے یا نہیں پی ہے, کہاں پہ گیا, کیونکہ سرکاری ہے. عام عوام کا پیسے 22 کروڑ عوام کا ٹیکس کا پیسہ سرکاری اداروں میں ہم اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں, اور بلیک میل ہونے کے لیے افسر بھی موجود ہیں اور اس طرح کی خواتین بھی موجود ہیں. آگے چلتے ہیں جی. جاوید اکرم وی سی کے دور میں نرسنگ کو کہا گیا کہ مجھے 10 لاکھ روپے اکٹھے کر کے دیں, میں سب کی اپ گریڈیشن ہوگی, سب کو اپ گریڈ کرواؤں گی. ٹھیک ہے, اور 10 لاکھ روپے کے دے ان کا جی اس نے اپنا گھر بنایا. لیکن نہیں ہو, وہ جو مبین طور پہ الزام ہے, فرزانہ محمود نے کہا جی, فرزانہ محمود نے پیسے اکٹھے کیے, ظاہر ہے اس کے ثبوت بھی ہوں گے. اور میں کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کو یہ ذرا دے دیں کیس, فورنزک آڈٹ کروا لیں. پیمز کے اور بھی بہت سے لوگ, سفید پوش لوگ اس میں پھنسیں گے. اس کی ریزن ہے, آپ خود سوچ لیں, ایک خاتون 1992 میں اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا, 1994 میں, 1992 سے پہلے وہ نوری ہاسپٹل ٹرمینیٹ ہوئی, 94 میں وہ پیمز میں ٹرمینیٹ ہوئی, 95 میں دوبارہ آ جاتی ہے, پھر 2001 میں ٹرمینیٹ ہوتی ہے, دوبارہ آ جاتی ہے. پھر وہ 3-4 اگٹھے اس طرح کے بل بناتی ہے, فیک بل جو کہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر بھی وہ بچ جاتی ہے. اور پھر وہ کبھی رات کو ڈیوٹی تک نہیں کرتی, وہ دن کو ڈیوٹی کرتی ہے, وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے, اس کی حاضری لگتی ہے. تو وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, وہ بہت بڑا مافیا ہے, اس کے ساتھ بہت سے لوگ مافیا ہے. اور ساتھ جو 2 بندوں کی بات کی ہے ایف آئی آر میں, آپ کے بارے میں کل بتاؤں گا, آپ کے ہوش جو ہے نا اڑیں گے, کہ پیمز کی انتظامیہ کے بھی اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے بھی, کہ آپ مرد بھی کہاں کہاں پہ جناب استعمال ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ خاتون نے بڑی پلاننگ کے ساتھ, یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید یہ کب کتنے بجے آئی تھی اور کون کون ساتھ ملوث تھا. آپ نے جی کچھ ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ایک میٹنگ جاری تھی, اور میٹنگ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ نسرین انور اور پروین انور جو خاتون تھی ساتھ, اور باقی چیزیں میرے خیال سے آپ سے شیئر کی ہیں. اگر آپ ہمارے جو ناظرین ہمیں اس وقت جوائن کریں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ریکیپ ہم چاہیں گے کہ ہوا کیا انسیڈنٹ, اور ہم یہ تصویریں دیکھیں. پہلی بات ہے کہ جب 1 ستمبر کا واقعہ یہ خاتون آئی ہے, اس سے پہلے 5-6 بندے اندر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر اس کے پاس, دورانی کے پاس. ٹھیک ہے, یہ خاتون 11:50 پہ انٹر ہوتی ہے. میں شارٹ بتاتا ہوں, 11:56 پہ یہ باہر آ جاتی ہے. 11:55 پہ گارڈ کو کال چلی جاتی ہے اندر ڈاکٹر دورانی سے کہ یہ خاتون شاؤٹ کر رہی ہے. وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, وہ باہر کے لوگ بھی موجود ہیں, وہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ان کی ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں, اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ انتہائی جو ہے وہ
پلاننگ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو وہاں سے آئے تھے اور جو PWD کے لوگ تھے ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ یہ سارا پلی پلان واقعہ تھا اور نظر بھی آ رہا ہے, CCTV فوٹیج میں دیکھیں گے. جی ہم نے جیسے کہ کچھ تصویریں ہمیں آپ نے کچھ ڈاکیومنٹس بھی پرووائڈ کیے. اس میں بہت سے لوگ اور ہیں, پمز میں بہت سے کھاتا مزید ہے, وہ میں آپ سے الگ سے شیئر کروں گا. لیکن اس کیس میں واضح نظر آتا ہے کہ خاتون نے نہ صرف اس پمز کے ہاسپٹل کا جو ہے نا وہ انسلٹ کی ہے, بلکہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی انسلٹ کی ہے. پروفیشن نرس کا بہت ہی اور طرح کا پروفیشن ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر دورانی جو ہے وہ گلٹی ہے اس کو سزا دی جائے, یہ ہے گلٹی سزا دی جائے. لیکن جو FIR درج ہوئی ہے, مجھے افسوس ہے پولیس پہ بھی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر آفس پہ بھی کہ جو لوگ 10 دنوں میں کچھ نہیں کر سکے. اور کوئی بھی میں کہتا ہوں ڈاکٹر دورانی غلط ہے تو اس کو سزا دیں. آپ 10 دنوں میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے آفس میں وہ اکیلا اسے ملا یا نہیں ملا, آپ یہ نہیں ثابت کر سکے. کل کسی کے ساتھ ہو جائے, کل وہاں پہ جو مریض ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, آپ کیا تحقیقات کرتے ہیں مریضوں کے ساتھ بھی. اور خود دیکھیں اگر ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک یہ معاملہ پہنچ سکتا ہے تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک اس طرح کے معاملات کا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جو اس بات کو بے نقاب کر رہا ہے کہ پمس کے اندر ہو کیا رہا ہے, کہاں تک ہائی اپس یا پھر لو اینڈ جو ہے اس کا وہ کس طریقے سے کس طرح کے کیسز میں اور کس طرح کے کرپشن میں ملوث ہے. چونکہ آپ مزید تحقیقات کریں, کچھ کیسز آپ نے ڈسکس بھی کیا ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ ہم آپ کو کل بھی زحمت دیں گے اپنے اسٹوڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی, لیکن چلتے چلتے یہ ضرور کہتے چلیں کہ اس وقت ہم ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حقائق کیا ہیں, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا. ہم نے سچ آپ کے سامنے رکھا. پمز میں 28 برس سے کام کر رہی ایک نرس فرزانہ محمود, اور ان کے ریکارڈز آپ کے سامنے لے کر آئے. ان کی جو فائل ہے وہ ٹیمپرڈ ہوتی رہی. FIR پہلے درج کر لی گئی پولیس کی جانب سے اور تحقیقات کا کچھ علم نہیں. خود پمز انتظامیہ کی جانب سے 10 دن تک یا 8 دن تک کوئی بھی اس معاملے پر ایکشن نہیں لیا جا سکا. پولیس سے رابطہ جو ہے ان کا اس طریقے سے نہیں ہو سکا. تو اوور آل اگر ہم سینیریو ہے اس کو دیکھتے چلیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پمز کے اندر کے معاملات ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. پمز کی انتظامیہ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان آپ کو بھی دیکھنا ہوگا, اور پھر ہیلتھ منسٹری سے لے کر وہ لوگ جو کہ اس وقت عام عوام کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کا احتساب کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. پمز کے حوالے سے مزید کچھ انکشافات لے کر ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت.